46 जिहाद फी सबीलिल्लाह का क्या हुक्म है? जिहाद करने वाला क्या है? जिहाद जो कोशिश, ये इसका लफ्ज़ी माना है कि इस्तिलाही तौर पर जिहाद क्या चीज़ है? इस्तिलाही तौर पर काफिरों के खिलाफ, दीन के दुश्मनों के खिलाफ असल जो जिहाद का जो किताल है, जिहाद की हकीकी शक्लें हैं, जो आप ने जिसको जिहाद का नाम किताल का नाम दिया है, जो कुरान करीम के अंदर जिहाद के लफ्ज़ से आता है, वो जिहाद क्या है? काफिरों से लड़ना, जंग करना, किताल करना। किस लिए? लिइलाइ कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे की, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए। देखिए, पहली बात तो जिहाद क्या है? काफिरों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं, किबला की तरफ करने वालों के साथ नहीं, यानी किबला की तरफ, यानी कि जो तौहीद परस्त हो, तौहीद पर हो, चाहे वो इख्तिलाफात हो, फिक्री इख्तिलाफात। तो जिहाद के खिलाफ है, काफिरों के खिलाफ। और मकसद क्या है उसका? अल्लाह के दीन की सरबलंदी, ना किसी कौम की हमियत में, ना किसी पार्टी जमात की फेवर में, और ना ही किसी दुनिया के और गलत मकसद के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहता है कि एक आदमी लड़ता है माल गनीमत के लिए, दूसरा आदमी लड़ता है बहादुरी अपनी शुजाअत दिखाने के लिए, तीसरा आदमी अपनी कौम के लिए लड़ता है। मुख्तलिफ मकासद जो लोग के होते हैं, तो कौन सा है जो अल्लाह की राह में है? तो आपने क्या फरमाया? मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुव फी सबीलिल्लाह, कि जिसने सिर्फ इस मकसद के लिए जिहाद किया कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो, अल्लाह का दीन ऊंचा हो, वो है जो अल्लाह की राह में है। बाकी सभी का सभी अल्लाह की राह में है, राह में नहीं है, बल्कि क्या है? बाज़ औक़ात वो जहालत की मौत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ातल तहत रायतिल उम्मिय्या फमीततुहु मीततुन जाहिलिय्या, अगर कोई आदमी ऐसे झंडे के नीचे लड़ता है जिसका पता ही नहीं कि क्या है, उसके कोई कुरान और सुन्नत के हवाले से उसके कोई सही डायरेक्शन नहीं है, सही उसकी यानी कि उसका सिमत का इल्म नहीं है कि इनकी तालीमात क्या है, इनका मकसद क्या है, ऐसे जाके लड़ना शुरू कर देता है, तो आप मानते हैं कि अगर वो मर भी जाए तो बजाय शहीद होने के बल्कि उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, जाहिलियत की मौत। तो इसलिए इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि हर जो जिहाद का नाम लेने वाला जरूरी नहीं कि वो जिहाद हो, वो मुजाहिद हो। इसलिए जिहाद के हवाले से कुरान सुन्नत के असूल वाक़त है, जिनको देखने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह कुछ अगरचे बहुत लंबा है, लेकिन कुछ काम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले कि हम उनकी तरफ आए, जिहाद की दो बड़ी किस्में हैं, जिहाद की दो बड़ी किस्में हैं, यहाँ पर उनकी तफसीलात नहीं, अगर चार लिखिए आप। जिहाद क्या है? दो बड़ी किस्में। जिहाद एक तो है दिफा करने के लिए, अपना दिफा करने के लिए जिहाद, कि काफिर दुश्मन हमलावर होता है, आप अपना दिफा करने के लिए जिहाद करते हैं, काफिर से लड़ते हैं, अपनी जानें बचाने के लिए, इफ्ते बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए, कि ये जिहाद की किस्म है, जिहाद दिफा का। और दूसरा जिहाद कौन सा है? जिहाद तलब, इसको बोलते हैं। तलब के मानी खुद दुश्मन पर हमलावर होना, पहली शक्ल में दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप अपना दिफा कर रहे हैं, अपने से मुराद यानी अपना भी, अपने मुसलमान साथियों का भी, उनके शहरों का, मुल्कों का दिफा कर रहे हैं। और दूसरी शक्ल क्या है? कि खुद आप दुश्मनों पर जाकर हमलावर हो। और ये दोनों ही शक्लें आप सच में इनको इख्तियार किया है। काफिर मदीना पर चढ़ाई करके आते, उहुद की जंग में ऐसा हुआ, जिहाद दफा था काफिरों से, यानी उनको अपने आप को बचाना, मदीना का तहफ़्फ़ुज़ करना। जंग खंदक में ऐसा था। और अक्सर, लेकिन ये सिर्फ चंद हालात थे, दिफा के हवाले से सिर्फ चंद हालतें थी, बाकी ज़्यादातर आप के जो 27 आपके गज़वात हैं, आपकी जंगें हैं, और 80 से ऊपर आपके जो लश्कर भेजे हुए हैं, वो सभी के सभी वो थे जो जिहाद तलब था, कि खुद कुछ दुश्मन के साथ जाके जंग करना, खुद दुश्मन के साथ जाके जंग करना। अच्छा, इन दोनों जिहादों को जानना ज़रूरी है, इन दोनों किस्मों को जानना ज़रूरी है। किस लिए? कि ताकि हमको पता चले कि जिहाद में कब जो है हमें जो शर्तें हैं जिहाद की, कि झंडा होना, एक अमीर के तहत होना, माँ बाप की इजाज़त का होना, इस तरह की सारी जो शर्तें हैं वो कब हैं और कब ये शर्तें नहीं हैं, समझे ना? जहाँ तक जिहाद दिफा का है कि दुश्मन आप पर हमलावर हुआ है,
کرنے آ رہا ہے، عزتیں لوٹنے آ رہا ہے، آپ کے گھروں پر قبضے کرنے آ رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہم کسی کی اجازت لیں گے؟ وہاں پر کسی کی اجازت نہیں. ہاں کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کے علماء کا کہنا ہے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، ایک جھنڈا ہو. اگر ممکن ہو تو جہاں تک ممکن ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ایک جماعت وہاں پر بھی کھڑی کریں، قائم کریں. مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، ان کو چلانے والا ہو، ان کو گائیڈ کرنے والا ہو، اور اس کے تحت یہ کام ہو. کیونکہ جہاد کے لیے بہت ضروری ہے امارت. اس لیے آپ پڑھیں گے اپنے فقہ کے عقیدہ کی کتابوں میں جہاد و امارت دونوں لفظوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے ساتھ، کیونکہ جہاد کی امارت بہت ضروری ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر منہ اٹھا کے چلتے وہ دنگا فساد ہوگا جہاد میں. اس لیے جہاد کے لیے امارت کی ضرورت ہے. اگر تو ممکن ہو دفاع کے حوالے سے بھی کہ دشمن حملہ کیا ہے، آپ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جمع کریں، منظم کریں، ایک منظم انداز سے اس کا مقابلہ کریں. اصل یہی سی چیز کی ضرورت ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول جنگ احد میں کیا، جنگ خندق میں بھی آپ نے ایسا کیا. لیکن بعض اوقات حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اچانک دشمن کی طرف سے حملہ ہوا. اب وہاں پر کیا ہے، ہر آدمی خود اپنا ذمہ دار ہے، اپنا دفاع کرنے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس مسلمانوں کا، جہاں تک اس کے ممکن ہے. وہاں پر اگر اس کو ممکن نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ملنا، جمع ہونا، ایک جماعت کی شکل، عمارت کی شکل اختیار کرنا، تو جہاں تک ممکن ہو ہر ایک نے اپنا دفاع کرنا ہے، دشمن کو ہٹانے کے لیے، روکنے کے لیے مقابلہ کرنا ہے. اور اس میں صرف مرد ہی بلکہ عورتیں بھی ان کو بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو تیار ہونا چاہیے. اور آج حقیقت میں مسلمانوں کے ساتھ جو آج نہیں صرف سابقہ تاریخ سے لے کر مسلمانوں کی جو تاریخ یعنی کہ المنات کے واقعات ہم کو جو نظر آتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ان چیزوں سے دور رکھا ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ عملی طور پر تیاری ہونا، وہ تو دور کی بات ہے، ذہنی طور پر بھی کوئی تیاری نہیں ہوتی. ذہنی طور پر بھی اب کچھ کر نہیں سکتے. ہم کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو پورا اسلحہ ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس جہاز ہے، اور ہم لاٹھی لے کر، پتھر لے کر کیا کریں گے؟ کیا ہوگا اس سے؟ بھائیو حقیقت میں یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف بغیرتی ہی نہیں بلکہ انسان کی بہت بڑی بیوقوفی ہے. حتیٰ کہ جانور کو دیکھیے، جانور کو اگر بلی چوزے پر حملہ کرتی ہے، چوزے کو پکڑے مرغی کیا کرتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ مرغی بلی پر حملہ کرتی ہے. حالانکہ بلی چاہے تو مرغی کو بھی کھا جائے، چوزے کو بھی کھا جائے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود مرغی جو ہے وہ اپنے بچے چوزے پر حملہ کرتے اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، اور بعض اوقات بلی بھاگ جاتی ہے، اکثر بھاگ جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ ضروری نہیں کہ آپ کی کمزوری ہونا، آپ کا کمزور ہونا دشمن کے لیے وہ یعنی کہ موقع ہو، بلکہ ممکن ہے آپ کا اٹھنا جو ہے وہ اس کا بہت بڑے. اور یہ اس طرح کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے لیے بہت بڑے آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں. میں تاتاریوں کی جو تباہی عالم اسلام کی چنگیز خان اس کی قوم نے، تاتاریوں نے 6 صدی 7ویں صدی ہجری میں، تو بغداد کی اس سے پہلے بھی پورے عالم اسلام کی بخارا سمرقند، تو اس میں ایک شہر کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ان کا طریقہ کار کیا تھا تاتاریوں کو؟ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اپنے چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. کہ تاتاریوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس شہر میں داخل ہوتے اس وقت اس شہر سے نکلتے جب ان کو یقین ہو جاتا کہ یہاں پر کوئی زندہ انسان باقی نہیں ہے. لوگوں کو قتل کر کے ان کے سر اتار کر کھوپڑیوں کا مینار بناتے، اور جس کا مینار سب سے اونچا ہوتا اس کو بڑا انعام ملتا تھا. اچھا کیا کرتے؟ بعض اوقات کہ شہر میں قتل عام کرتے، باقی شہر کے لوگ جو بچ جاتے ان کو کسی شہر کے باہر کھلے میدان میں اکٹھا کر کے وہاں پر سبھی کو ایک ساتھ قتل کرتے. تو کیا ہوا کہ کسی شہر کو انہوں نے اس طرح سے یعنی کہ اس پر حملہ کیا، شہر کے لوگوں کو سبھی کو باہر جمع کیا، مرد عورتیں سارے. تو اب سبھی جمع ہیں، اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے کہ تاتاریوں کی طرف سے قتل و غارت کا جو سلسلہ وہ شروع ہو. تو شہر کا کوئی غیرت مند تھا عالم دین، اس نے کہا کہ بے غیر تو موت کا انتظار کر رہے ہیں، اٹھو ان پر حملہ کرو. اب تاتاری گھوڑوں پر سوار، پوری طرح مسلح، تلواریں ہر چیز کے پاس. یہ کون مسلمان کون ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، بالکل کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے.
تو خالی ہاتھ انہوں نے تتاریوں پر حملہ کیا اور 2000 تتار مارے. مرنا تو تھا ہی ان کو، مرنا تو تھا، لیکن یہ ہے جو عزت کی موت ہے. 2000 تتاریوں کو مار کے مرے. لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ جب ذہنی طور پر انسان کے اندر فکر سوچ ہو، جب آدمی غلامی میں دبا ہو کہ میں تو مرنا ہی مرنا ہے، بس موت کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. یہ تو جانور بھی نہیں کرتا بھائی، یہ تو جانور بھی نہیں کرتا. جانور بھی اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کہ انسان ایسا کرے. اس لیے اصل یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں تو فکری طور پر، ذہنی طور پر اس کی کوئی تربیت ہو. اس طرح کے موقعوں پر اپنے آپ کو کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، دشمن کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ جہاد کا مقصد دفاع کا، کہ جس کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک عمارت کی شکل اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کی کچھ شرطیں نہیں ہیں. یہ شرطیں اس وقت ہے جب ممکن ہو. جب ممکن نہ ہو تو ہر انسان کو جو ممکن ہو اس کے لیے اس کے ہاتھ میں جو آ سکتا ہے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے، اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو، اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرے. ہاں، دوسری جہاد کی قسم کیا ہے؟ جہاد الطلب، کہ جس میں آپ خود دشمن پر جا کر حملہ کریں. اس میں ہے شرطیں. اس میں شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ امارت ہو. ایسے نہیں کہ ہر کوئی اپنا بندوق اٹھا کے چل دے. اسلام کے اندر ایسے چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو جہاد کیے، جہاد کے آپ کے جو غزوات ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی جو بھیجا، باقاعدہ چھوٹا قافلہ تھا، بڑا تھا، آپ نے باقاعدہ ان کی امارت قائم کی. اور امارت بھی بلکہ بعض اوقات کیا ہوا کہ آپ کو خطرہ ہوتا کہ ایک امیر شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرے کی جگہ پر تیسرا احتیاط. کس لیے؟ کہ اس کے لیے امارت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پہلی بات امارت کی ضرورت ہے. طاقت قوت کو بنانے کی ضرورت ہے کہ واقعی اتنی قوت طاقت ہو کہ جو کسی حد تک، یہ نہیں کہ ان کے برابر بھی اتنی نفری ان کی اتنی ہماری ہو، اتنا اسلحہ ان کے پاس اتنا ہمارا ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام کے چیزوں کا کوئی بیان نہیں ہے، لیکن ایسی اتنی قوت طاقت جو ایک معقول حد تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. معقول حد تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو، اس کے لیے تیاری ہو. اور اسی طرح یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر مسلمانوں کا کوئی یعنی کہ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس کے حکم کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ دنگا فساد نہ ہو. اور اسی میں ماں باپ کی اجازت کے جو معاملہ آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے. آپ جو اکثر آپ بیشتر احادیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ماں باپ سے یا کہ ماں سے جا کے اجازت لو، کو جا کے خوش کرو، ان کی جا کے خدمت کرو، وہ جہاد طلب میں ہے. اچھا، حکم کے حوالے سے رہنا چاہیے کہ پہلا جو جہاد دفاع ہے وہ کیا ہے؟ وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، وہ چیز واجب ہو، اس کا آپ نے دفاع کرنا ہے، سمجھے نا، جہاں تک ممکن ہے آپ کے لیے. لیکن جو جہاد طلب ہے، ہاں یہاں پر ہے کہ قول کرے گا، قول نہیں کرے گا. کیا سبھی پر فرض ہے یا سبھی پر فرض نہیں ہے؟ سمجھے نا، یہاں پر آتا ہے. کیا وہ فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہے؟ سمجھے، یہاں پر آتا ہے کہ کون سے جہاد طلب میں جب آپ خود دشمنوں پر حملہ کرو گے، وہاں پر آتا ہے کہ کس کے لیے ضروری ہے، کس کے لیے ضروری نہیں ہے، کون جائے گا، کون نہیں جائے گا. اور آپ سب ساری سیرت کے واقعات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. آپ صحابہ کو کچھ کو بھیجتے، کچھ کو چھوڑتے، اس طرح سے. تو یہاں پر آتا ہے والدین سے اجازت یہاں پر ہے کہ جب آپ خود حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر ماں باپ کی بات خدمت کرنا جہاد میں نکلنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جب فرض عین نہ ہو. جب وہ فرض عین نہ ہو، اور فرض عین کب ہوتا ہے؟ پہلی بات تو جہاد دفاع جو وہ فرض عین ہے. جہاں تک جہاد طلب ہے، خود حملہ کرنا کافروں پر، وہ 3 حالتوں میں فرض عین ہوتا ہے. بلکہ اس میں جہاد دفاع بھی آ جاتا ہے. وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ کہ مسلمانوں کا حکمران امام جو ہے وہ سبھی لوگوں کو نکلنے کا حکم دے کہ سبھی لوگ جو شاید کے لوگ ہیں سبھی لوگ جہاد کے نکلے. اور سبھی سے مراد کون؟ جو لڑنے کے قابل ہو، مرد حضرات، وہ مرد جو لڑنے کے قابل ہو. سبھی سے مراد یہ ہے. جنگڑے لولے ہیں، نابینا ہیں، اس طرح کے معذور لوگ ہیں، عورتیں، بچے، یہ پر جہاد نہیں ہے. تو جو لڑنے کے قابل ہو ان پر سبھی پر فرض عین ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کا خلیفہ، ان کا حکمران حکم دے دے کہ سبھی نے جہاد کے نکلا ہے. دوسری حالت کون سی ہے؟ کہ جب دشمن حملہ کرتے، جس کو دفاع کرنا دے رہے تھے، اس وقت جہاد فرض عین ہے کہ ہر کوئی اپنا دفاع کرے جہاں تک وہ کرے. تیسری حالت کیا ہے؟
کہ جب آدمی صف میں پہنچ جائے، صف میں کھڑا ہو، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، تو اس وقت فرض عین ہے اس میں ہر آدمی پر کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ اپنا مورچہ اپنی جگہ کو محفوظ رکھے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے رہے، وہاں سے بھاگے نہیں۔ اور جنگ سے فرار ہونا کیا ہے؟ 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں، کفر نہیں ہے، 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جنگ سے فرار ہونا۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں جب جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جہاد طلب جو ہے یہاں پر شرطیں آتی ہیں کہ ماں باپ کی بعض اوقات خدمت کرنا بعض کا اس جہاد سے بہتر ہوتا ہے، ان کی اجازت لینا، امام کی اور مسلمانوں کے خلیفہ اس کے اندر ہونا، امانت ہو اس کی باقاعدہ طور پر، اور پھر کافروں سے جا کے لڑنے سے پہلے بھی شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ ان کو جا کر سب سے پہلے دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، دعوت قبول کر لیں ٹھیک ہے، یعنی کافروں کو 3 آپشن دینا ہے، کافروں کو 3 آپشن دینا ہے۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ ان کو اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ جیسے مسلمان ہیں۔ دعوت قبول نہیں کی، دوسرا آپشن کیا ہے؟ ان کو جزیہ دینے کی آفر کرنا، اسلام نہیں لاتے اپنے کفر پر باقی رہو لیکن اسلام کے اندر ہو کر رہو اور جزیہ دو۔ اندر ہونے کا معنی کہ اسلام کے خلاف کوئی سازش کو اس طرح کے کام نہیں کرنا، اور جزیہ دو، جزیہ میں ٹیکس۔ اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ نہ وہ پہلے اسلام لائے ہیں، نہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ لڑنا جنگ کرنا۔ اور یہاں پر بھی آگے پھر مزید قواعد و ضوابط ہے کہ جنگ لڑتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھے لوگ جو اپاہج اس طرح کے جو جنگ لڑنے کے قابل نہیں ان کو قتل نہیں کرنا، سمجھے نا؟ جو جنگ لڑنے کے قابل نہیں اور جنگ میں کو مشورہ بھی دینے کے قابل نہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، مال کا بوڑھا ہوگا لیکن جنگ میں کو مشورہ دے گا بھی اس طرح کا کام کرو، ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن جو نہ کوئی جنگ میں اسے تعلق واسطہ ہے، نہ لڑنے کے قابل ہے، اس طرح کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، فصل و کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، وہی جو بھی فصل کھیتی ہے اللہ کے بغیر بلا وجہ جہاں پر ضرورت ہو تو اس وقت درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، بلا وجہ بغیر ضرورت کے اس طرح کی نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا، اس معاہدے کا خیال کرنا، اس کو پورا کرنا۔ یعنی یہ وہ شرطیں جو ہم جہاد کے حوالے سے پڑھتے ساری، وہ کہاں پر ہیں کہ جب آپ خود دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، جب دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے وہاں پر کوئی ایسی شرط نہیں۔ ہمارے وہ بغیر ملا جو لوگوں کو بغیرتی کا سبق دیتے ہیں، اور بغیرتی کا سبق نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ان کافروں کے ایجنٹ ہیں، ان کافروں کے ایجنٹ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہن کی عزت روکنے آ رہا ہے پہلے اس کو دعوت دو، آپ کو قتل کرنے آ رہا ہے پہلے اس کو دعوت دو۔ عقل کی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ اس ملا کی بات کے اوپر کوئی چڑھا ہو اس کو جا کے پہلے دعوت دیں، عجیب بات ہے۔ تو یہ کافروں کے ایجنٹ ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے، نہ کہ صرف بغیرت ہے۔ اس لیے ان دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم جہاد کی، کس میں یاد کرتے ہو کہ تو یہ ہے جہاد کا، تو اس میں ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اسلام کے قواعد و ضوابط کیا ہے۔ ان قواعد و ضوابط کے مطابق جہاد ہے تو وہ جہاد ہے، ورنہ وہ دنگا فساد ہے، ورنہ وہ دنگا فساد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ان کے وہ کلمہ کی سربندی کا معاملہ نہیں، پارٹی جماعتوں کی خاطر ہے، اس کا کوئی جھنڈے کا معاملہ واضح نہیں ہے کہ کیا لوگ ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، سمجھے نا؟ اس کے ایک یہ جو شرطیں جہاد طلب کی جو ہم نے ذکر کی ہیں، یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر دنگا فساد ہے، وہ پھر جہاد نہیں ہوتا۔ تو بات کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اس کا حکم کیا ہے؟ حسب استطاعت جان و مال زبان سے جہاد کرنا واجب ہے۔ اور یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری ساری ہے، کسی کے کہنے پر یہ منسوخ نہیں ہو جاتا، اس کو دہشت گردی کہہ کر اس طرح کے نام دے کر یہ ختم نہیں ہو جائے گا، سمجھا؟ آج دشمن کی یہی سازش سب سے بڑی کہ اس کو دہشت گردی کا نام دیا۔ بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا کر رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ مسلمان صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ دہشت گردی۔ تو اللہ کو لحاظ اس کے نام بدلنے سے اور غلط سے غلط برے سے برے نام رکھنے سے یہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ فریضہ ہے کہ جو قیامت تک جاری ساری ہے، اور اللہ کے حق پرست بندے اس پر قائم رہتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جان و مال، زبان اور زبان سے جہاد، 3 چیزوں سے جہاد۔ 2 کا ذکر تو آتا ہے قرآن کریم کے اندر 120 جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، لیکن یہاں پر زبان سے بھی جہاد۔ تو
تو زبان سے جہاد کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے کیا خیال ہے؟ وہ آپ سے پوچھے کہ زبان سے قرآن کے اندر حدیث کے اندر تو آپ کے پاس آ رہی ہے نہیں ہے جہاد کبیرہ یجاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. کافروں سے جہاد کو ہم آپ کو بھی بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کرتے تھے. منافقوں سے جہاد آپ کا کیا تھا؟ کسی خلاف آپ نے تلوار اٹھائی وہ مار کے کی منافقوں کے خلاف آپ نے. منافقوں سے جہاد آپ کا زبان سے ہوتا تھا. ان کے شبہات کا رد کرنا، ان کے پراپیگنڈوں کا رد کرنا، ان کی سازشوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو رد کرنا. اور کبھی اگر ضرورت ہو تو واقعی بہت بڑا غدار اسلام کے یعنی کہ واضح طور پر جو دشمن واد ہے وہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل جہاد منافقوں کے خلاف وہ زبان کا جہاد ہے. پہلی بات تو ان کو حتیٰ کہ سمجھانے سے شروع کرنا، افہام و تفہیم کرنا. ممکن بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوں اور ہوتا ہے اس طرح منافقوں کے علاوہ یعنی کہ بعض گمراہ کن قسم کے لوگ یعنی کہ گمراہ کن مسلمانوں میں سے جس طرح کہ خوارج کا فرقہ جو تھا ان کے خلاف ایک طویل جنگ چلتی رہی. حتیٰ کہ آخر میں کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس نکلے اور جا کر ان سے مناظرہ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھایا کہ تم یہ کر رہے ہو جو اسلام کے نام سے قرآن و حدیث کے نام سے یہ جو کام جو تم کر رہے ہو یہ سارا دنگا فساد ہے، جہاد نہیں ہے. اور جہاد کے یہ اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں. ان کو ساری اس طرح کی جب باتیں کی تو جس طرح آتا ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا اور اسے ہی ہو گئی. اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. تو دلیل کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. سورۃ توبہ کی آیت فرماتے ہیں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. بوجھل سے مراد یعنی وزنی ہلکے ہو یا بوجھل کیا بات ہے؟ کم یا زیادہ ہو، آدمی دبلا پتلا ہو یا موٹا کم یا زیادہ ہو. نہیں آپ کے پاس دونوں چیزیں، آپ تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اصلہ کم ہے یا زیادہ ہے. سمجھے نا؟ یہ معنی ہلکے بوجھل ہونے کا. ہلکے بوجھل ہونے کا معنی یہ ہے کہ کم زیادہ ہونا، ہلکا تھوڑا زیادہ، اصلہ تھوڑا زیادہ ہونا اور اس طرح کے مسائل کے حوالے سے. اسی طرح بعض علماء نے حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ حتیٰ کہ شخصی طور پر بھی یعنی آدمی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. ہر مقدار نسبت کے بارے میں آتا ہے جن لوگ صحابی ہیں تو آخری عمر میں ان کا جسم ذرا بھاری تھا، حتیٰ کہ ان کی سواری بھی مشکل تھی، تو جہاد کے لیے نکلے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی عمر میں اس جسم کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ انہوں نے آگے سے یہ یاد پڑھی، انہوں نے آگے سے یہ یاد پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا. مقداد بن اسود تو وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے نکلی جہاد کے لیے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. مالوں سے جہاد کیا؟ اپنا مال خرچ کرو اس کام کے اندر، کیونکہ اور اکثر و بیشتر آیتوں میں پہلے مال کا ذکر ہے، جان کا بعد میں ذکر ہے. اکثر و بیشتر آیتوں میں وجہ کیا ہے کہ مال جو ہے یہ بنیاد جہاد کی، کہ جہاد کا کام یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ ہے، اس کے اسلحے ہیں، تیاریاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے کام ہے. اور اپنی جانوں سے اپنی جانیں تک قربان کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یہ واضح آپ کے ساتھ السنت کے لفظ آگے کہ مشرکوں سے جہاد کرو مالوں جانوں سے اور اپنی زبانوں سے. یہاں پر مشرکوں سے بھی جہاد کرتے ہوئے زبانوں کو استعمال کرنا. کس لحاظ سے؟ دعوت سے شروع کرتے ہوئے ان کے پراپیگنڈوں کا رد، ان کی شبہات کا رد کرنا، ان سے بعض اوقات کو بحث مباحثے کی اس طرح کی ضرورت ہے وہ کرنے. یہ سارا کیا ہے؟ وہ جہاد کی شکلیں ہیں.